नौजवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबके लिए नौजवानों के लिए वर्कशॉप्स और कैंप्स है तकाज़ों को वो समझेंगे या इल्हामी मफ़हूमात को समझने का एक ज़रिया है। नौजवान नस्ल को खास कर आगाह करना है। दुनिया तो नौजवानों के लिए तरस रही है। कुरान अकेडमी है, इसका क़याम असल में तो कुरान का मुखातिब जो है वो इंसान है। कुरान मजीद के नायाब नुस्खे उनके पास हैं, अच्छे नमूने और अच्छे लोग मौजूद हैं जो हिकमत व दानाई की बातें हैं। तो इत्मीनान की एक लहर हम दौड़ा सकते हैं। कबायली सिस्टम है, फिर दूर दराज इलाके हैं, देहातों के अंदर अगरचे ज़्यादा रोशनी है, वो ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं शहरों के अंदर भी ज़ाहिर मसाइल से दो चार है, ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकती हैं। जिसमें हर फर्द अपने घर और अपनी ज़ात में मुतमईन रहे। क्या करना चाहेंगे? प्रोसेस है वो चलता रहा। किस लिए इसकी ज़रूरत महसूस की गई? कुरान एकेडमी का आइडिया जाम कमाल साहब ने जब वो यहाँ वज़ीर-ए-आला थे, लोगों की ज़ाती लाइब्रेरीज़ हैं, जिसके बरक़ात से हम महरूम हैं एक लिहाज से। आने वाले जो प्रोग्राम है क्वेटा के अंदर एक बहुत अच्छा तजर्बा हुआ है, हिदायत का सरचश्मा है, इंसान को उम्मीद दिलाता है। कलमी नुस्खे भी हैं, मुसलमान माशरे का पूरा कल्चर है, और इसके चूँकि आप डायरेक्टर हैं, इसके अंदर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी रखा जाए। ये तो वक्त की ज़रूरत है। डिटेल वर्क जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम बैदार, और आज हम रबीउल अव्वल के बारे में ये ख़ुसूसी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, जिसमें हम नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उस सीरत को कुरान हकीम की रोशनी में उस हवाले से बात करेंगे, और ख़ास कर नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जो तालीमात हैं उससे नौजवान नस्ल को ख़ास कर आगाह करना है, क्योंकि यही नौजवान हमारे माशरे के, हमारे वतन के और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के महमार हैं, और इन्होंने ही इस हुकूमत की बागडोर को, इस सारी मशीनरी को संभालना है, और वो अगर सीरत से आगाही हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह इस्लाम, इस्लामी तालीमात और जदीद तकाज़ों को वो समझेंगे। इस हवाले से आज हमारे मेहमान है हमारे सूबे के एक मजहबी स्कॉलर, दानिश्वर, सोशल वर्कर मोहतरम अब्दुल मतीन अख़ुंज़ादा साहब। अख़ुंज़ादा साहब खुश आमदीद। जी शुक्रिया वज़ीर साहब। अख़ुंज़ादा साहब, मैं देखता हूँ कि आप अक्सर आपका उठना बैठना, और जब आप सेमिनार करवाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं, उसमें मैं नौजवानों की अक्सरियत देखता हूँ, और वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनको पहुँचाना है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी इस्लामी असूलों पर चलाएँ। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बैदर साहब, आप और नज़रबान की पूरी टीम का। आपने नौजवानों का जिक्र किया, तो नौजवान तो सोसाइटी की उम्मीदों के मरकज़ होते हैं। बिल्कुल। और बिलाशुबा हमारे सोसाइटी के अंदर भी, पाकिस्तानी माशरे में इस वक्त 60-70% नौजवानों की आबादियाँ हैं, बच्चियाँ भी, बच्चे भी। तो कैसे हम इसका एहतमाम कर ले कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी है, जिसके पास नबूवत का, रिसालत का एक अख्तिताम हुआ है, जिसने इंसानों को ज़िंदगी का एक शऊर दिया है, और हमें सब कुछ एक लिहाज से, जिस तरह हमारे पास इस वक्त अगर हया है, एक पाकीज़गी है, पाकदामनी है, और एक इस दुनिया के अंदर भी ज़िंदगी की जो उम्मीदें हैं, ख़ूबसूरती है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वाबस्ता है, और आखिरत का अपना इंतहा और उसकी नियामतें और जन्नतें जो है वो भी ज़ाहिर है कि रिसालत के उस दायरे से मशरूत है या लिंक है। तो अब मैं बतौर अवला कहूँगा कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान के अंदर दुआएँ हैं मुख्तलिफ़ अंबिया की, मुख्तलिफ़ मवाक़ि की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ नमाज के अख्तिताम का ज़रिया बनाया है, वो कितनी खूबसूरत है कि एक इंसान को उम्मीद दिलाता है कि अगर वो फ़जर की नमाज़ पढ़ लें तो वो कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना। तो इस दुनिया की अच्छाई, इस दुनिया की क्वालिटी, इस दुनिया का अमन, इसकी खूबसूरती, चाहे वो बदन के अंदर हो या घर और ख़ानदान और सोसाइटी के अंदर हो, तो इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी दुआओं में से पसंद किया था, इस दुआ मुबारक को, जिसको नमाज के अख्तिताम का ज़रिया बनाया। इस तरह बेशुमार जो हवाले हैं, मिसालें हैं, वो हम दे सकते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं कि हमारा आज का नौजवान
وہ کنفیوز ہے، وہ پریشان ہے، اس کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا، تو اس پریشانی کو، اس ٹینشن کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ آبادی ہماری زیادہ ہے اور یہ ایک اچھائی تو ہے، لیکن اگر سمت درست نہ ہو یا ایک سماجی انصاف کا نظام نہ ہو جس میں ہر فرد اپنے گھر اور اپنی ذات میں مطمئن رہے کہ مجھے اپنے حصے کا حق اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ وہ گھر میں ہی ملے گا، تو اطمینان کی ایک لہر ہم دوڑا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستانی سوسائٹی کا اس وقت مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا تو نوجوانوں کے لیے ترس رہی ہے، جی دنیا بوڑھی ہو رہی ہے، میرے اور آپ کی عمر کو پہنچ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس نوجوانوں کی آبادیاں کیپ کے کیپ ہے۔ صحیح، بالکل۔ تو ان کے لیے پہلی شرط تو سوسائٹی کے لیے، پورے نظام زندگی کے لیے ایک سماجی انصاف کا نظام ہے، ایک برابری کی بنیاد پہ انسانوں کے حقوق ہے۔ انسانی حقوق کا تحفظ جو ہے وہ خود انسانوں کو بہت زیادہ اعتماد دیتا ہے۔ میرے اپنی رائے یہ ہے ایک طالب علم کے طور پہ کہ نوجوانوں کے اندر کچھ کر گزرنے کی امیدیں موجود ہے، البتہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مواقع دیں، وہ انصاف فراہم کریں، وہ قوانین جو ہے آسان سے آسان تر بنائیں کہ جس میں نوجوان پھسلنے کے بجائے، نوجوان جو ہے وہ خود یعنی ایک مشکل دور سے گزرنے کے بجائے ان کے لیے آسانیاں ہو۔ اچھا حضرت صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید وہ تو ایک راہ ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہوں، سب کے لیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو قرآن اکیڈمی ہے، اس کا قیام کس لیے اس کی ضرورت محسوس کی گئی، اور اس کے چونکہ آپ ڈائریکٹر ہیں تو کیا کرنا چاہیں گے خاص کر نوجوانوں کے لیے؟ یقیناً قرآن حکیم نور ہے، روشنی ہے، وہ برکتوں کا ذریعہ ہے، اور وہ فہم اور عقل اور دانش کا مرکز ہے۔ ہم نے تو ہماری سوسائٹی میں صرف اسے یعنی ایک روحانی طور پہ پونک مار کا ذریعہ بنایا ہے، وہ بھی ظاہر ہے ایک مسلمان سوسائٹی کے اندر جس طرح کی روایات ہوتی ہے اس سے ظاہر ہے اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، صحیح۔ لیکن اصل میں تو قرآن کا مخاطب جو ہے وہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو خوبصورت بنایا ہے، توانا بنایا ہے، اسے عقل دی ہے، دماغ کا مرکز بنایا ہے، اس کو ایک خوبصورت جسم دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہے۔ قرآن کا بنیادی مخاطب جو ہے وہ فرد ہے، انسان ہے۔ انسان کی ذات کو توانائی دینا یہ قرآن کا بنیادی مدعا ہے، بنیادی مقصود ہے۔ لیکن میں کہہ سکتا ہوں تلخ بات ہے کہ بدقسمتی سے جو قرآنی مفاہیم ہے، قرآن حکیم کے اندر جو حکمت اور روشنی ہے وہ ہمارے معاشرے میں روشن نہیں ہے۔ اس کے اندر کہیں مسلکوں کا دبیز پردہ پڑا ہے، کہیں روایات کا ہے، کہیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، یہ بھی ایک مشکل ہے۔ مسلکوں کی تقسیم میں بھی ہم تھوڑے سے زیادہ الجھ گئے ہیں۔ اس پس منظر میں ایک بہت بنیادی کام ہوا ہے بلوچستان حکومت نے، قرآن اکیڈمی، یعنی قرآن ایک ایسا ریسرچ انسٹیٹیوٹ جس میں قرآنی مفاہیم پہ مباحث ہو، جہاں علماء ہو، اسکالرز ہو، جہاں خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تمام زندگی کے تمام طبقات کے لیے جو ہے ہم حکمت کے راستے چن سکیں، جہاں ہم گفتگو کر سکیں، جہاں مکالمہ اور ڈائلاگ کر سکیں، اور قرآن کے وہ مفاہیم جو اس وقت پوشیدہ ہے ہمارے معاشرے میں، جس کے برکات سے ہم محروم ہیں ایک لحاظ سے، اس کو ہم اشکارا کر دے، اس کو اوپن کر دے، اس پہ ایک ڈائلاگ اور مکالمے کا ذریعہ وہ بنا سکے۔ تو میرے اپنی دانش میں تو یہ ایک بہت بنیادی قدم ہے۔ ظاہر ہے کہ سرکار کے وسائل عوام کی امانت ہے، عوام کے ٹیکسوں سے ہی یہ پورا جو طرز حکمرانی ہے یہ چل پا رہا ہے۔ تو آئندہ مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر ہمیں امید ہے کہ قرآن اکیڈمی اپنے پورے حجم اور مینڈیٹ کے ساتھ ایک بہت باوقار اور خوبصورت ادارہ بنے گا۔ میں ظاہر ہے کہ اس وقت ایک مخلوط گورنمنٹ ہے، اور یہ پچھلے 3-4 سال سے یہ سلسلہ جنبانی جو ہے وہ قرآن اکیڈمی کی عمارت اور مختلف جو پروسیس ہے وہ چلتا رہا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز خان بگٹی صاحب نے پچھلے 2-3 مہینے پہلے ایک ملاقات میں جب اس کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے مجھے اعزازی طور پہ اس کا ایک مینڈیٹ دیا کہ آپ اس کے پہلے بانی ڈائریکٹر بن جائیں، تاکہ اس کی بنیادیں جو ہے وہ ایک صحیح سمت میں، درست سمت میں ہم رکھ سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آئندہ مہینوں میں، سالوں میں اب دیکھیں گے کہ کوئٹہ کے اندر قرآنی علوم کے حوالے سے، قرآنی ریسرچ کے حوالے سے، ظاہر ہے قرآن سے متعلقہ مسلمان معاشرے کا پورا کلچر ہے، پورے تہذیب ہے، اور اس میں ہماری زبانیں ہیں بطور خاص۔ ہم نے پلان کیا ہے، اس کے مینڈیٹ میں رکھا ہے کہ قرآن حکیم کا حق ہے کہ اس کا براوی میں، بلوچی میں،
پشتو میں، جو ہمارے آس پاس جو بھی کوئٹہ زبانیں کی ہیں۔ ایک خوبی ہے کہ یہاں 8-9 زبانیں بولی جاتی ہے، ہمارے پورے صوبے کے اندر یہ حسن ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے ترجموں کا بھی، اس کے اوپر ڈائلاگس کا بھی، مباحثوں کا بھی، مذاکروں کا بھی، اور بلا شبہ جو روایتی ہمارے یہاں درس ہے مسجد میں، مدرسے میں، اس کا تحفظ کرنا، اسے ایک سایہ یا چھتری فراہم کرنا، اور یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، عام مساجد اور سوسائٹی کے اندر جو بھی ڈائلاگ کے تقاضے اور ضروریات ہے، تو یا اسلامک آرٹ گیلری ہے، کیلیگرافی ہے، ہمارے خود فنون ثقافت کے مختلف جو اسلامی دائرے ہیں، تو ان سب کو انشاءاللہ اس اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ ہم ایڈریس کریں گے. اس وقت جو آنے والے جو پروگرام ہے اس میں آپ نے کیا رکھا ہوا ہے کہ یہاں ایڈمیشن ہوگی، کس مراحل پہ ایڈمیشن ہوگی، کس ایج کے جو نوجوان ہیں یا کس عمر کے لوگوں کی ایڈمیشن ہوگی، اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ میں نے گزارش کی بیدر صاحب کہ قرآن اکیڈمی کا ایک بنیادی، پہلا بلکہ بنیادی ورک جو ہے وہ تو سوسائٹی کے اندر جو روایتی طور پہ ناظرہ، تجوید، قرآن حکیم پڑھانے کا جو سلسلہ ہے، جس کو ہم مسجد کے ساتھ لنک کرتے ہیں، حجرہ کہتے ہیں، دائرہ کہتے ہیں، ہر محلے کے اندر اس کو ہم لنک کر رہے ہیں سرکار کے نظام کے ساتھ. ان علماء کی، ان قاریوں کی، ان تمام حفاظ کرام کی جو ہے حوصلہ افزائی کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے ٹیکنالوجی بیسڈ حفظ قرآن تک بھی لے آئیں، اور پلس جو ناظرہ ہے، تجوید ہے، قرات ہے روایتی طور پہ، اس سے آرگنائز کر لیں. کوئٹہ کے اندر ایک بہت اچھا تجربہ ہوا ہے، یہ پورے ملک کے اندر ایک تمنا تھی کہ خاص کر حفظ قرآن کا جو سسٹم ہے وہ اپڈیٹ ہو سکے، وہ تازہ ہو سکے، اور خاص کر اس وقت ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ جس طرح کی اچھی چیزیں آئی، اچھے مواقع آئے کہ آپ کوئٹہ کے اندر بیٹھ کے ایک حجرے کے اندر، ایک کلاس روم کے اندر جو ہے آپ حرمین کی، قرآ کی، امامین کی جو ہے وہ آپ قرات سن سکتے ہیں، اسی کے مطابق آپ تجوید ٹھیک کر سکتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنے بچوں کو اور بچوں کو جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ایک دوست ہے، ان کا ایک بہت اچھا کامیاب تجربہ ہے کوئٹہ میں. اس کے بنیاد پہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہاؤسز بنائیں. اکیڈمی کے اندر ہمارا بچیوں کے لیے بھی ایک جو جس علاقے میں یہ واقع ہے قرآن اکیڈمی، مغربی بائی پاس پہ حاجی کیمپ کے ساتھ، تو وہاں کے لیے ہم نے پہلے جو جس یونین کونسل میں ہے اس کے بچیوں کے لیے ایک الگ سیٹ اپ انشاءاللہ پوری طور پہ ہم شروع کریں گے، اور بچوں کے لیے بھی شروع کریں گے. اور ساتھ ہی جو مکالمے کا، ڈائلاگ کا، سیمینارز کا، کورسز کا جو اس وقت ایک بہت معروف طریقہ ہے کہ آپ ہر عمر کے لوگوں کے لیے اور ہر مزاج اور ہر صلاحیت کے لوگوں کے لیے کورسز ڈیزائن کر سکتے ہیں، جس میں ہمارے جو معاشرتی سماجی مسائل ہیں اس پہ بھی، اور ہمارے یہاں جو تہذیبی اور ثقافتی احیاء کی کوششیں ہیں اس کے اندر بھی. تو انشاءاللہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو یا سہ طرفہ یا ہر طرف جو ہے وہ اس کے جو مینڈیٹس ہم نے طے کیے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ. ایک لوگوں کی ذاتی لائبریریز ہیں، مثلاً اگر مستونگ جائیں تو سید علی محمد شاہ مرحوم صاحب، اس کی اپنی ذاتی اس میں نے دیکھی اور اس میں ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی کہ قرآن مجید کے مختلف نسخے قدیم اور اورنگزیب کے زمانے کے بھی رکھے ہوئے ہیں، قلمی نسخے بھی ہیں، براوی کا ترجمہ بھی ہے، اور مختلف زبانوں میں فارسی کے تراجم بھی ہیں. اور چونکہ وہ ایک انفرادی ایک گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو اجتماعی طور پر ان کے ساتھ قرآن اکیڈمی یا اس طرح کے ادارے کیا تعاون کر سکتے تاکہ عام پبلک کے لیے وہ ایک تو یہ کہ ان کا دیدار ہو اور لوگ استفادہ بھی کر سکیں اور وہ ان کو دیکھ بھی سکیں. تو اس طرح کے جو ادارے ذاتی ہیں ان کے ساتھ آپ کی رسائی یا ان سے استفادہ کرنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے درست نشاندہی فرمائی. ہمارے ترجیح میں ہے، مینڈیٹ میں ہم نے اس کو رکھا ہے کہ ہم قرآن حکیم کے جو قلمی نسخے ہیں تمام زبانوں کے، ایک مشکل ہماری یہ بھی ہے کہ جو ہماری زبانیں ہیں ظاہر ہے وہ ہمارا کلچر ہے، وہ ہماری تہذیب ہے، اسی سے ہماری پوری ایک نسلوں کی نشو و نما ہے، چاہے پشتو ہو، براوی ہو، بلوچی ہو، فارسی ہو، اور یا اردو. اور میں ذاتی طور پہ تو خود اس وقت ہم کہتے ہیں کہ انگریزی بھی ہماری ضرورت ہے. ابھی آنے والے سالوں میں ہماری چائنا کے ساتھ دوستی بڑھ رہی ہے تو چائنیز بھی. زبان تو خود تخلیق کا اور الہام کا یا الہامی مفہومات کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے، ٹول ہے. تو کسی زبان سے نفرت تو گناہ ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے.
اپنی زبان سے محبت جو ہے یا اس کا اہتمام، یہ بھی ایک بنیادی ضرورتوں میں سے ہے. تو کلمی نسخے انشاءاللہ ہم قرآن حکیم کے بھی، احادیث کے جو بکس ہے اور سیرت کے، اور ہمارے ہاں جو علاقائی روایات ہے اس پہ لکھے گئے، تو یہ ہم انشاءاللہ جمع کریں گے. اور شخصیات بھی جو علمی اور ادبی شخصیات ہے، تھوڑا سا ہم اس کو وسیع بھی کرنا چاہتے ہیں کہ براہ راست جو قرآنی علوم ہے، احادیث مبارکہ ہے، فقہ ہے، اس پہ تو نظر رہے گی، ظاہر یہ اس کا مینڈیٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرتی ضروریات ہے، جو ہمارا سماجی شعور ہے، جو ہمارے زبانوں کی خدمات ہے، اور ہمارے ہاں مختلف ادوار رہے ہیں اس خطے کے اوپر، اس صوبے کے اوپر، یہاں کے قوموں اور زبانوں کے اوپر، ہم اس پہ بھی ورک کر سکے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ درجہ بدرجہ ہوگا، ایک منصوبے کے تحت ہوگا، اور وسائل کی دستیابی، اور جتنا ظاہر ہے کہ لوگوں کے دل کھلیں گے، جتنے وسائل، جتنے اس کے لیے مینڈیٹ اور قانون سازی ممکن ہوگی، تو انشاءاللہ یہ تمام کام ہمارے پیش نظر ہے. اور ایک بہت اچھی ٹیم تشکیل دینا، اور اس کے نتیجے میں جو منتشر کام ہے اس کو جمع بھی کرنا، اور اس کو نئی جہتیں دینا، اور نئے راستے، نئے وہ جو ہے کھولنا، یہ بھی انشاءاللہ ہمارے مینڈیٹ اور کام میں شامل. بلکہ حفظہ صاحب، کوئٹہ میں ڈاکٹر عبدالرحمٰن براوی صاحب جو رجسٹرار بھی رہے ہیں ہائی کورٹ کے، اور محقق آدمی ہے، 80+ ان کی عمر ہے، اب ضعیف ہو چکے ہیں. ان کے پاس فارسی کلمی نسخے قدیم اور براوی کے بھی رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح سرور سودائی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کے پاس پشتو اور فارسی کے رکھے ہوئے ہیں. وہ چونکہ اسکرپٹ ایڈیٹر رہے ہیں پی ٹی وی میں کسی زمانے میں، اور تو وہ بھی چونکہ بہت ان سارے کے لوگ ذاتی گزرے ہیں. اب آپ عبدالکریم بریالی صاحب کو دیکھ لیں، یہ ہمارے دوست تھے. عمر گل اصغر صاحب استاد تھے ہمارے، بلکہ وہ فوت ہوئے. ان کی لائبریری آپ دیکھ لیں، بہت سارے اچھے نمونے اور اچھے لوگ موجود وہ ہیں جنہوں انفرادی نے طور پر اپنی ان کی لائبریریاں آپ دیکھیں کہ نایاب کتابیں ہیں، اور قرآن مجید کے نایاب نسخے ان کے پاس ہیں، تفاسیر ہیں ان بزرگوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، کلمی نسخے پڑے ہوئے ہیں. تو ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کو بھی بیدر صاحب، فارسی جو ہے وہ ہماری تمام زبانوں کی ایک لحاظ سے ماں ہے، اردو کی بھی اور باقی جو ہماری زبانیں ان سب کی بھی. ظاہر ہے کہ اس وقت اگرچہ انگریزی کا چلن زیادہ ہو گیا، اور وہ گلوبلی عالمی سطح پہ ہماری ضرورت ہے، تو ہم اپنی نسلوں کو اس کی طرف راغب بھی کر رہے ہیں. اس میں کوئی مزاحمت، کوئی بے جا اور کمزور تبصرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن فارسی کے ساتھ ہماری پوری تہذیب اور پورا معاشرت اور علمی جو مقام ہے وہ منسلک ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ ہمارے ذہن میں ہے. اس پہ بھی ہماری ایک بہت ڈیٹیل ورک جاری ہے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قرآن اکیڈمی اور اس طرح کا جو شعور اور کام ہے وہ اس سوسائٹی کے لیے ایک رہنما ثابت ہوگا. آج کل ڈیجیٹل لائبریریز اور آن لائن کلاسیں، یہ تو وقت کی ضرورت ہیں. ہم نے بات کی ہے خواتین، جو ہمارے محترم اور معزز خواتین ہے مختلف طبقات سے، ان سے ابھی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس سرکار کے قانون سے، ڈپارٹمنٹ سے مختلف چیزیں اوکے کر کے ہم لائیں گے. لیکن جو سوسائٹی میں ہمارا ویسے ایک وسیع تعلق ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہم نے ہمارے مختلف بہنوں سے بات کی ہے. اور مجھے خوشی ہے، اطمینان ہے کہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں اس وقت ایک مجموعی طور پہ بیداری ہے، اور لوگ چاہتے ہیں، خاص کر جو ٹیکنالوجی کے بنیاد پہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہے اپنے بات کے ابلاغ کے لیے. بہت دور تک جو دیہاتوں میں ہماری بہنیں، بچیاں اور لوگ موجود ہیں، انہیں اپنے مادری زبانوں میں بھی، اردو میں بھی، اور جو فزیکل یا ڈیجیٹل جو ہے وہ ذرائع ہے انہیں استعمال کرنے کے لیے. اور ہم نے بہت کم کوشش کی ہے کہ ان سوالات کا ہم جواب جو ہے وہ سلیقے کے ساتھ فراہم کر سکیں. اور قرآن کی روشنی میں ہم تو سوال کو مسترد کرنے والے، کل کرنے والی قوم ہے کہ بھی سوال نہ ہو. تو بہت کم لوگوں نے لکھا ہے کہ قرآنک فریم ورک کیا ہے. تو یہ ظاہر ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اور بہت بنیادی کام ہے جو اس وقت سوسائٹی کو ضرورت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ تو قرآن اکیڈمی کا آئیڈیا جام کمال صاحب نے، جب وہ یہاں وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے پیش کیا ہے. تو ان کے لیے بھی یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا. اور جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو میر سرفراز خان بگٹی صاحب، یا چیف سیکریٹری، یا باقی جو تمام لوگ ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ہلکا نہ سمجھیں. یہ سوسائٹی یہ بہت بڑا کام ہے. سوسائٹی کے اور ہلنگ کا اور آپ کی بنیادوں کو درست کرنے کا انشاءاللہ آئندہ سالوں کے اندر ایک بہت بڑا وسیع تناور درخت بنے گا. اور اس کے نتیجے میں ایک بہت زیادہ ذہنی، روحانی طور پہ، سماجی طور پہ جو کمزوریاں ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں، جس سے ہم لرزہ ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہے، اس کو دوبارہ
ان زخموں کو یا ان سوراخوں کو بھرنے کا جو ہے وہ کام ہم ان پلیٹ فارمز پہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو وہ خواتین ہیں کہ جو آن لائن تعلیم حاصل کر سکتی ہیں یا ان کو وسائل ہیں، وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ اس ٹیکنالوجی سے آشنا نہیں ہیں، چونکہ ہمارا ایک قبائلی سسٹم ہے، پھر دور دراز علاقے ہیں، وہ خواتین جو دیہاتوں میں ہیں یا دور دراز علاقوں میں ہے، جو جوب میں بیٹھا ہوا ہے، جو مستنگ میں بیٹھا ہوا ہے، جو پشین میں ہے، ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیہاتوں کے اندر اگرچہ زیادہ روشنی ہے، زیادہ عقل و دانش ہے، لیکن بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو آج کی زبان ہے، اگر یہ باتیں یہ مکالمے اور یہ علم کا پورا جو سفر ہے یہ انہیں منتقل نہ ہو سکے تو ظاہر ہے وہ پیچھے جس طرح بالکل ہمارے یہاں ایک مشکل تو ہے کہ جو حکومتی سٹرکچر ہے وہ دیہاتوں تک زیادہ وسیع اور تناور نہیں ہو سکا ہے، بلکہ ہم شہروں کے اندر بھی ظاہر مسائل سے دوچار ہے۔ تو ہماری کوشش ہے، یہ پائپ لائن میں ہے کہ ہم جو سماعت کے مختلف ذریعے ہیں، جس طرح چینلز آ گئے، ریڈیوز اور آپ کی طرح اسٹوڈیوز بنانا، یہ انشاءاللہ ہمارا خیال ہے۔ ہم نے تجویز کیا ہے، اگر حکومت کی طرف سے ہمیں وسائل تو ہے، ظاہر ہے جتنے ہیں اس کا بہتر استعمال مطلوب ہوتا ہے۔ ہاسٹلز ترتیب دینا بھی ہے کہ اس میں بچیوں اور خواتین کے لیے ہم الگ ہاسٹلز بنا سکیں، اور اسی طرح کورسز جو ہے وہ اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے کہ ہم اس طرح کے کورسز 3 دن کے، 5 دن کے، 10 دن کے ڈیزائن کر لیں کہ جس میں بچیاں بھی آ سکیں، خواتین بھی آ سکیں، انہیں ایک بھرپور پرامن اچھا علمی ماحول مل سکیں۔ کوئٹہ کی قرآن اکیڈمی جو ہے ایک اچھے مینڈیٹ کے ساتھ اچھے بنیادوں پہ کڑا ہو جائے آئندہ سال 2-3 کے اندر، تو اس کی لازماً شاخیں بھی نکلیں گی۔ اس وقت بھی اگر کوئٹہ کا انتظامیہ یا صوبائی حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرے تو ہم نے شہر میں 2-3 جگہ تجویز کی ہے۔ کوئٹہ خود اتنا بڑا حجم رکھتا ہے نا کہ اس کے اندر کوئی 4 5 6 10 اکیڈمیاں جو ہے وہ بالکل بن سکتی ہے، اور اس وقت ان کے پاس بلڈنگز اور وسائل بھی ہے۔ اور ہم نے البتہ ایک جب ہم اس کا مینڈیٹ طے کر رہے تھے ڈسکشن میں، تو ایک بڑا نقطہ رکھا ہے کہ اس کے اندر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ بھی رکھا جائے۔ کوئی یہ بھی آنا ضروری چاہیں، ہے، بالکل کوئی ضروری ہے خیر یہ بھی۔ کا، شعور کا، علم اور آگاہی کا سفر جو ہے اس کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیں تو ضرور جو ہے اس میں تاجر کا بھی، اس میں مرد اور خاتون کے خیر کا حصہ بھی جو ہے ہر طرح سے، چاہے کوئی سب کا حصہ ہونی آن چاہیے۔ لائن پلیٹ فارم مہیا کر سکتا ہے، چاہے کوئی چیز ڈونیٹ کر سکتا ہے، چاہے بکس دے سکتا ہے، چاہے کوئی آج کل جس طرح نوجوانوں کے لیے ورکشاپس اور کیمپس ہے، جو کرنا چاہیں تو قانون میں یا اس کے دائرہ کار میں اس کی گنجائش بھی رکھی ہے۔ بہت بہت شکریہ عبدالمتین اخونزادہ صاحب کہ آپ نے بہت ہی آسان الفاظ میں اور آسان زبان میں سمجھا دیا۔ ناظرین، آپ نے عبدالمتین اخونزادہ صاحب کی باتیں سنی، جو ڈائریکٹر ہیں قرآن اکیڈمی کے، اور بہت جلد قرآن اکیڈمی اپنا کام شروع کرنے والا ہے، اور اس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قرآن اکیڈمی اگر فعال ہو اور جس طرح اخونزادہ صاحب نے بتایا اور جس طرح اس کا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ اس کے آنے سے اور اس کے پروگراموں سے ایک چینج، یعنی ایک تبدیلی معاشرے میں نظر آئے گی، اور انشاءاللہ پھر ہم اخونزادہ صاحب کو بلاتے رہیں گے اور قرآن اکیڈمی کے حوالے سے ہم معلومات حاصل کرتے رہیں گے اور آپ تک وہ باتیں پہنچائیں گے اور آپ بھی اس سے استفادہ کریں۔ اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔